वेलकम बैक टू MM नोवेल चैनल। आज मैं आपको एलन क्वार्टरमैन नामी शख्स का किस्सा सुनाऊंगा जो बहुत हैरत अंगेज़ और बहुत दिलचस्प है। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। उम्र भर तो बंदूक उठाए जंगलों में शिकार खेलता फिरा, कभी पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और जब बूढ़ा हो गया तो अब लिखने बैठा हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या ही बहुत अजीबोगरीब है। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है वो लोगों को कभी ख्वाब में भी नज़र न आया होगा। लेकिन पिछले 15-16 महीने में एक मुहिम के दौरान में जो कुछ मैंने देखा और सुना वो तो सब पर बाजी ले गया। दुनिया भर के किस्से कहानियाँ इसके सामने हीच हैं। और तो और इस मुहिम से पहले मैं सिर्फ एक गरीब शिकारी था, और अब इतना मालदार हो गया हूँ कि इत्मीनान से घर बैठकर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम एलन क्वार्टरमैन है। मैं डरबन का रहने वाला हूँ जो जनूबी अफ्रीका की मशहूर बंदरगाह है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं शिकार खेलकर अपनी रोज़ी कमाया करता था। हाथी मारे, हाथी दांत निकाल कर बेच दिए, शेर मारे, खालें उतार कर फ़रोख्त कर दी। कभी मौका मिला तो एक जगह का सामान ले जाकर दूसरी जगह बेच दिया। गरज इसी धंधे से बुरी भली गुजर औकात हो जाती थी। फिर खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन मेरी सरहुनरी और कैप्टन गुड से मुलाकात हो गई। यह उस ज़माने की बात है जब मैं बबानग वाटू से परे हाथी का शिकार खेल कर कैंप टाउन लौटा था। कैंप टाउन भी जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह है। इस शिकार में मुझे बराए नाम कामयाबी हुई थी और मैं बहुत बददिल था। कुछ दिन कैंप टाउन में सुस्ताने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पड़े रहने से फ़ायदा डरबन चलना चाहिए। शायद वहाँ कोई ऐसा काम मिल जाए कि मेरे दिन भर जाएं। ये सोचकर मैं डरबन जाने वाले जहाज़ में सवार हो गया। मेरे साथ 2 और आदमी जहाज़ में सवार हुए। उनकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि मुतासिर हुए बगैर रह ना सका। उनमें से एक कोई 30 बरस का मजबूत कद काठ का आदमी था। इतना चौड़ा सीना और लंबे लंबे हाथ मैंने किसी आदमी के नहीं देखे थे। उसके सर के बाल और घनी दाढ़ी सुनहरी थी। शक्लो सूरत से वो इज़्ज़तदार आदमी मालूम होता था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे पुराने वक्तों का कोई शहजादा मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। उसके साथ जो आदमी था वो मुझे समुद्री फ़ौज का कोई अफसर लगा। दरमियाना कद, सांवला रंग, दाईं आंख पर चश्मा। बाद में मुझे पता चला कि उसके दांत मसनूई थे। दोपहर के वक्त जहाज़ रवाना हुआ। मौसम बहुत ख़राब था, झक्कड़ चल रहे थे। शाम को इत्तेफाक से मेरी मुलाकात चश्मे वाले साहब से हो गई। तारुफ होने पर पता चला कि उनका नाम कैप्टन गुड है और वो पहले समुद्री फ़ौज में मुलाजिम थे। उनके साथी का नाम सरहुनरी है। अभी हमने 1-2 बातें ही की थीं कि जहाज़ की घंटी बजी, जिसका मतलब ये था कि रात का खाना चुन दिया गया है। हम खाने के कमरे में पहुंचे। कैप्टन गुड, सरहुनरी और मैं पास पास बैठे थे। इधर उधर की बातें होने लगीं। गुड ने हाथी के शिकार का जिक्र छेड़ दिया। इस पर पास वाली मेज से किसी ने ज़ोर से कहा, आपने बात करने के लिए खूब आदमी को चुना है। हाथियों के बारे में क्वार्टरमैन से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये सुनकर सरहुनरी चौंक गए और उन्होंने आगे झुककर मुझसे पूछा, क्या आपका नाम क्वार्टरमैन है? मैंने जी हाँ कहा तो वो कुछ बुदबुदाए। पूरी बात तो मेरी समझ में ना आई, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हों, शुक्र है। खाना खाकर हम बाहर निकले तो सरहुनरी ने मुझे अपने कैबिन में चल कर चाय पीने की दावत दी, जो मैंने कबूल कर ली। हम तीनों टहलते हुए सरहुनरी के कैबिन में गए और चाय के बाद पाई पीने लगे। थोड़ी देर बाद सरहुनरी ने पूछा, मेरा ख्याल है कि पिछले बरस इन्हीं दिनों आप बबानग वाटू नामी किसी जगह शिकार खेलने गए थे। मैं हैरान हुआ कि सरहुनरी को ये कैसे मालूम हो गया। मैंने जवाब दिया, जी हाँ, इस वक्त वहीं से आ रहा हूँ। क्या आपकी वहाँ नेवल नामी किसी आदमी से मुलाकात हुई थी? सरहुनरी ने कहा, जी हाँ, वो मेरे पड़ाव के करीब ही ठहरा था। अजीब बात है कि नेवल के बारे में मेरे पास एक वकील की चिट्ठी भी आई थी, जिसका मैंने फ़ौरन ही जवाब दे दिया था। सरहुनरी ने कहा, वो मेरा ही वकील था। आपने ख़त में लिखा था कि नेवल अपनी बैलगाड़ी बेचकर
ایک غیر آباد اور نامعلوم علاقے کی طرف جانا چاہتا ہے اور جم نامی حبشی اس کے ساتھ ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ نیول کے جانے کے کوئی 6 مہینے بعد آپ نے وہی بیل گاڑی ایک پرتگالی تاجر کے پاس دیکھی۔ تاجر نے آپ کو بتایا کہ بیل گاڑی اس نے کسی گورے سے خریدی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نیول گاڑی بیچ کر پیدل ہی سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ نیول نے یہ سفر کیوں کیا اور وہ کہاں جانا چاہتا تھا؟ میں نے اس بارے میں کچھ سنا تو تھا، میں نے جواب دیا، میں دراصل اس موضوع پر بات کرنے سے بچنا چاہتا ہوں۔ سر ہنری بولے، میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے وکیل نے کہا ہے کہ آپ اس علاقے کے نہایت ایماندار آدمی ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، نیول میرا بھائی تھا۔ ارے، میں بے اختیار کہہ اٹھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ نیول کی شکل و صورت سر ہنری سے بہت ملتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی طرح لمبا تڑنگا نہ تھا۔ سر ہنری نے کہا، ہم 2 ہی بھائی تھے، وہ مجھ سے چھوٹا تھا، ہم دونوں میں بڑی محبت تھی، لیکن 5 سال پہلے ایک بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں والد صاحب فوت ہو گئے۔ انہوں نے کوئی وصیت تک نہ چھوڑی۔ قانون یہ ہے کہ اگر باپ وصیت کیے بغیر مر جائے تو ساری جائیداد بڑے بیٹے کو مل جاتی ہے۔ چنانچہ نیول کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ انگلستان میں رہنے سے تو کچھ حاصل نہ ہوگا، افریقہ چلنا چاہیے، شاید وہاں قسمت کھل جائے۔ ہم دونوں کے تعلقات خراب تھے۔ جانے سے پہلے وہ مجھ سے ملا تک نہیں۔ جب کئی سال تک اس کی کوئی خبر نہ آئی تو مجھے فکر ہوئی۔ آخر آپ کے خط سے پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ اب میں اپنے دوست کیپٹن گڈ کو ساتھ لے کر اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ لاکھ ناراضی سے ہی، وہ ہے تو میرا سگا بھائی، میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، چاہے اس کوشش میں میری ساری دولت ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ نیول کے سفر کے بارے میں آپ کو اور کیا معلوم ہے؟ میں نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ وہ سلیمانی خزانہ تلاش کرنے جا رہا ہے۔ سلیمانی خزانہ؟ وہ دونوں ایک زبان ہو کر بولے، یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتا ہی دیتا ہوں، لیکن یہ وعدہ کیجئے کہ یہ راز آپ تک ہی رہے گا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تو میں نے کہنا شروع کیا، آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز جگہ میری ایونز نامی ایک شکاری سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے خزانوں کے متعلق 2 واقعات سنائے تو وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ ادھر شمال میں ستانزا نامی گاؤں سے آگے سینکڑوں کوس کا ویرانہ ہے، اس ویرانے کے پار کئی اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور وہیں کہیں ایک غار میں حضرت سلیمان کے وقتوں کا اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس وقت میں اس کی بات کو مذاق سمجھا۔ کوئی 20 برس بعد مجھے ستانزا جانے کا اتفاق ہوا۔ اس گاؤں میں مشکل سے چند جھونپڑیاں ہوں گی، اس کے آگے 100 میل تک ایسا بھیانک اور چٹیل میدان ہے کہ دیکھنے سے خوف آتا ہے۔ جب وہ صاف ہو تو ویرانے کے اس پار اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ستانزا پہنچ کر مجھے ملیریا ہو گیا اور مجبوراً کئی دن وہاں رکنا پڑا۔ ایک دن ایک پرتگالی اپنے ملازم کے ساتھ وہاں آیا۔ ہم نے کچھ دیر بات چیت کی۔ اس کا نام سلوسترے تھا۔ اگلی صبح رخصت ہوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب شاید ہماری ملاقات نہ ہو، اور اگر ہوئی تو اس وقت میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن چکا ہوں گا۔ اس پر مجھے کچھ ہنسی آئی، اور جب میں نے اسے اپنے نوکر کے ساتھ ویرانے کی طرف جاتے دیکھا تو یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہے۔ ہفتے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے پڑاؤ کے باہر بیٹھا، ویرانے میں سورج ڈوبنے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک دم 300-400 گز دور جھاڑیوں کے پاس میں نے ایک آدمی کو چاروں ہاتھ پیروں پر گھسیٹتے دیکھا۔ پھر وہ اٹھا اور چند قدم لڑکھڑا کر چلنے کے بعد دھڑام سے نیچے آ گرا۔ میں نے فوراً اپنے 2-3 نوکروں کو دوڑایا۔ چند منٹ میں وہ اسے سہارا دے کر میرے پاس لے آئے۔ پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہی سلوسترے ہوگا، گڈ نے کہا۔ ہاں وہی تھا، میں نے جواب دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا ڈھانچہ تھا۔
معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر آ گیا ہے۔ اس کی ایک ایک ہڈی گنی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بخار کی تیزی سے اس کا جسم پھک رہا تھا۔ پانی، خدا کے لیے ذرا سا پانی پلا دو، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور زبان پھول کر باہر لٹک رہی تھی۔ میں نے اسے تھوڑا سا پانی دودھ ملا کر پلایا۔ کچھ دیر بعد اس کا بخار اور تیز ہو گیا اور وہ سلیمانی پہاڑوں، ہیروں کے خزانے اور ویرانے کے بارے میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور جب خدا خدا کر کے اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ منہ اندھیرے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ خیمے کے باہر بیٹھا ویرانے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ سورج نکلا تو کافی دور سلیمانی پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی سورج کی کرنوں سے جگمگا اٹھی۔ وہ رہا پہاڑ، پرتگالی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے چیخا، لیکن اب میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ دوست تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں تمہارے پاس ہی ہوں، گھبراؤ نہیں۔ وہ بولا گھبرانا کیا، جان لبوں پر آ پہنچی ہے۔ گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہوں، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، اسی لیے میں یہ کاغذ تمہیں دیے جاتا ہوں۔ شاید اس کی مدد سے تم اس خونی صحرا کو جس نے مجھے اور میرے نوکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا پار کر سکو۔ یہ کہہ کر اس نے قمیض کی جیب سے چمڑے کا ایک تھیلا نکال کر مجھے دیا۔ میں نے اسے کھولا تو اندر سے ایک لپٹا ہوا کاغذ اور ایک بہت ہی پرانا چیتھڑا نکلا جس پر لال رنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ پرتگالی کہنے لگا، یہ تم سے پڑھا نہیں جائے گا۔ خود میں کئی سال کی محنت کے بعد اسے پڑھ پایا تھا۔ کپڑے کی تحریر میں نے کاغذ پر نقل کر لی تھی، تم کاغذ پڑھ لینا۔ اب سنو، آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پردادا کا پردادا پرتگال کے بادشاہ سے بچنے کے لیے یہاں بھاگ آیا تھا۔ وہ سامنے کے پہاڑوں پر گیا اور وہیں مر گیا۔ یہ تحریر جو تم پڑھو گے اس نے مرتے وقت لکھی تھی۔ اس کے بعد اس کا نوکر وہاں پہنچا اور یہ چیتھڑا ساتھ لے آیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن ہمارے خاندان میں کسی نے چیتھڑے پر لکھی ہوئی عبارت پڑھنے کی زحمت نہ کی۔ آخر میں نے اسے پڑھا، اسی کے بدولت میں اس حال کو پہنچا اور اب مرنے ہی والا ہوں۔ تم یہ راز کسی اور کو نہ بتانا، اکیلے ہی خزانہ تلاش کرنا۔ کچھ دیر بعد اسے دوبارہ بخار چڑھ گیا اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ گھنٹے بھر بعد اس نے دم توڑ دیا۔ میں اسے وہیں دفنایا۔ اور وہ کاغذ؟ سر ہنری نے بےتابی سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ابھی لیجئے وہ چیتھڑا اور سلوسرے کے ہاتھ کی نقل تو میرے گھر پر ہے، لیکن اس کی ایک اور نقل اور نقشہ میرے پاس موجود ہے۔ اصل عبارت پرتگالی میں ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر لیا تھا، پڑھ کر سنا ہی دیتا ہوں۔ میں نے جو عبارت پڑھ کر سنائی وہ یہ تھی، سلیمانی پہاڑوں پر ایک چھوٹے سے غار میں بیٹھا بھوک سے مر رہا ہوں۔ مرنے سے پہلے میں نے اپنی قمیض کے کپڑے پر یہ چند سطریں ہڈی کے قلم اور اپنے خون سے لکھ دی ہیں۔ شاید میرا نوکر یہاں تک آئے اور یہ تحریر میرے گھر والوں کو پہنچا دے۔ انہیں چاہیے کہ فوراً اس کی خبر بادشاہ کو دیں تاکہ وہ فوج لے کر یہاں آئے اور ککوانوں کو شکست دے کر ہیروں کے سلیمانی خزانے پر قبضہ کر لے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ افسوس کہ مجھے گاگول جادوگرنی نے کامیاب نہ ہونے دیا اور میں خزانے تک پہنچ جانے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹا۔ راستہ سمجھانے کے لیے میں نے نقشہ بنا دیا ہے۔ آنے والوں کو چاہیے کہ نقشہ دے کر سفر کریں اور گاگول کو ضرور ہلاک کر دیں۔ خدا حافظ۔ میں نے خط سنا کر انہیں نقشہ دکھایا۔ کچھ دیر بعد خاموشی طاری رہی۔ پھر کیپٹن گڈ نے سر جھٹک کر کہا، حد ہو گئی، دنیا بھر میں گھوما پھرا ہوں لیکن ایسی کہانی آج تک نہیں سنی۔ سر ہنری نے کہا، گستاخی معاف کوارٹر مین صاحب، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں کاغذ اور نقشہ جیب میں ڈال کر اڑتے ہوئے بولا، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو مجھے اجازت دیجیے۔ میں ان گپ بازوں میں سے نہیں ہوں جو اجنبی لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہانی گھڑا کرتے ہیں۔ میں جانے ہی کو تھا کہ سر ہنری نے اٹھ کر مجھے روک لیا اور کہا، میں معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ قصہ ہی اتنا حیرت انگیز ہے
کہ کانوں پر یقین نہیں آتا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اس صلح صفائی کے بعد میں نے کہا، ڈربن پہنچ کر میں آپ کو وہ چیتھڑا دکھاؤں گا جس پر یہ تحریر لکھی ہے اور نقشہ بنا ہوا ہے۔ خیر، اب میں آپ کو آپ کے بھائی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے آپ سے جم نامی حبشی کا ذکر کیا تھا۔ جم بہت اچھا شکاری اور بہت ذہین اور وفادار ملازم تھا۔ جس دن نیول کو جانا تھا اسی صبح جم سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا، جم کدھر کا ارادہ ہے؟ ہاتھیوں کا شکار کھیلنے چلے ہو؟ جم بولا، نہیں جناب، ہم ہاتھی دان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کی تلاش میں نکلے ہیں۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، کہیں سونا ڈھونڈنے تو نہیں جا رہے؟ جم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں جناب، وہ چیز سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ زیادہ سوال جواب کروں، چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جم خود ہی بولا، جناب، ہم ہیرے ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ میاں، تم تو بالکل غلط سمت میں جا رہے ہو، ہیرے تو جنوب مشرق میں ملتے ہیں۔ جم کہنے لگا، آپ نے کبھی سلیمانی پہاڑوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا، وہ تو محض قصہ کہانی ہے۔ جم نے کہا، نہیں، یہ سچ ہے۔ ایک مرتبہ میری ایک عورت سے بات چیت ہوئی تھی جو اپنے بچے کو لے کر انہی پہاڑوں سے ہمارے علاقے میں آئی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ کبھی ان پہاڑوں تک نہ پہنچ پاؤ گے۔ اس سفر کا انجام یہ ہوگا کہ چیل کوے تمہاری لاشیں کھائیں گے۔ جب 1 گھنٹے بعد نیول کی بیل گاڑی چلی تو جم مجھے سلام کرنے آیا اور بولا، صاحب، مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کو سلام کیے بغیر رخصت ہو جاؤں۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور اب ہم واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، جم، اگر تمہارا آقا واقعی سلیمانی پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے تو میں تمہیں ایک نقشہ دیتا ہوں، لیکن یہ نقشہ تم اسے اس وقت دینا جب کم از کم 60-70 میل دور پہنچ چکے ہو۔ اگر تم نے یہ نقشہ ابھی اسے دے دیا تو وہ سیدھا میرے پاس آئے گا اور اوٹ پٹانگ سوالات کر کے میرا ناک میں دم کر دے گا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک کاغذ پر اسے نقشہ بنا کر دے دیا۔ نقشہ لے کر وہ بیل گاڑی کے پیچھے دوڑا چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے اور زندہ بھی ہیں یا مر چکے۔ سر ہنری نے کہا، کوارٹر مین صاحب، میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ میرا ارادہ سلیمانی پہاڑوں تک جانے کا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں انہیں پار کر کے اور آگے بھی جاؤں گا۔ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ سر ہنری کا سوال سن کر میں کچھ گھبرا سا گیا۔ یہ سفر اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ میں نے کہا، سر ہنری، مجھے تو معاف ہی رکھیے، اس بڑھاپے میں جان جو کھو کے سفر کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ اس کے علاوہ میرا اکلوتا لڑکا ان دنوں انگلستان میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر میں مر گیا تو وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے گا۔ سر ہنری نے کہا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں اور میں اس مہم پر جانے سے ہرگز باز نہ آؤں گا۔ اگر آپ ساتھ چلنے کی حامی بھر لیں تو آپ کو منہ مانگی اجرت پیشی دی جائے گی۔ میں اس بات کا بھی پکا انتظام کر دوں گا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات پیش آئی تو آپ کے بیٹے کو اتنی رقم مل جائے گی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ہیرے مل گئے تو وہ آپ اور گڈ آپس میں بانٹ لیں۔ مجھے ہیرے نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ مہم کا تمام خرچ بھی میں ہی برداشت کروں گا۔ اب فرمائیے کہ آپ مجھ سے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ میں نے جواب دیا، سر ہنری، آپ نے انتہائی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ مجھ جیسا معمولی حیثیت کا آدمی آپ کی پیشکش کو ٹھکرانے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ میں اس بارے میں چند دن سوچ بچار کرنا چاہتا ہوں۔ ڈربن پہنچ کر میں اپنے فیصلے کا اطلاع کر دوں گا۔ کیمپ ٹاؤن سے ڈربن پہنچنے میں 4-5 دن لگ جاتے ہیں۔ اس عرصے میں مجھے سوچ بچار کے لیے خاصا وقت مل گیا۔ سر ہنری اور گڈ سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ ہم تینوں روز ملتے اور میں انہیں شکار کے قصے سنایا کرتا۔ جب ہم ڈربن کی بندرگاہ پر پہنچے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس وقت جہاز سے اترنا فضول تھا۔ رات کا کھانا کھا کر ہم لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد سر ہنری نے پوچھا، ہاں کوارٹر مین صاحب، آپ نے میری پیشکش کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟
میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے میری شرطیں سن لیجئے۔ پہلی شرط یہ کہ سفر کا سارا خرچ آپ اٹھائیں گے، اور جو مال ہمارے ہاتھ لگے گا وہ میرا اور گڈ صاحب کا ہوگا۔ دوسری شرط یہ کہ روانہ ہونے سے پہلے آپ مجھے 500 پاؤنڈ دیں گے، اسے میری تنخواہ ہی سمجھیے۔ تیسری یہ کہ مجھے ایک ایسی پکی دستاویز لکھ کر دیں جس کی روح سے میرے مرنے یا گم ہو جانے کی صورت میں میرے بیٹے کو 5 سال تک 200 پاؤنڈ سالانہ ملتا رہے، اس سے وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے گا۔ یہ ہیں میری شرطیں۔ سر ہنری بولے، آپ کی شرطیں بہت مناسب ہیں۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اس مہم پر جانے کی ٹھان لی ہے۔ اگر آپ مجھ سے زیادہ تنخواہ بھی مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا۔ میں نے کہا، آپ کا شکریہ، لیکن یہ سفر انتہائی خطرناک ہے۔ اسی سفر میں سلوسرے کے پردادا کی جان گئی، سلوسرے خود بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آپ کے بھائی کا بھی کچھ پتہ نہیں، اور ہمارا بھی شاید یہی حشر ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں رکا کہ دیکھوں تو صحیح میرے ڈرانے کا کیا اثر ہوا۔ گڈ کا رنگ کچھ پیلا سا پڑ گیا تھا، مگر شاباش ہے سر ہنری کو، انہوں نے آنکھ تک نہ جھپکی۔ کہنے لگے، جہاں ڈر ہے وہاں مردوں کا گھر ہے۔ میں نے کہا، آپ سوچیں گے کہ اگر سفر میں اتنا ہی خطرہ ہے اور مجھے لوٹ کر آنے کا یقین نہیں تو آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ کیوں ہو گیا ہوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ اگر میری قسمت میں سلیمانی پہاڑوں پر جا کر مرنا ہی لکھا ہے تو ایسا ہو کر رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں غریب آدمی ہوں، مارے پھرتے 40 برس ہونے کو آئے، کبھی اتنی کمائی نہ ہو سکی کہ کچھ دن چین سے بیٹھ کر کھا لوں۔ اگر کل کو مر گیا تو میرا بیٹا بے سہارا رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ سفر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں فکر نہیں رہے گی۔ اگلی صبح ہم جہاز سے اترے۔ میں شہر سے باہر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، اسی کا رستہ لیا۔ مکان میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ 2 مہمان ٹھہر سکیں، اسی لیے سر ہنری اور گڈ میرے باغ میں خیمہ لگا کر رہنے لگے۔ شروع کے چند دن تو عدالت جانے اور لکھائی پڑھائی کرنے میں گزر گئے۔ دستاویزیں تیار ہونے کی دیر تھی کہ میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ یہ کام میرے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ سر ہنری اور گڈ کو افریقہ کے حالات کا کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ سب سے پہلے میں نے ایک بیل گاڑی خریدی جو اتنی بڑی تھی کہ اس میں 20 بندے آرام سے بیٹھ جاتے تھے۔ گاڑی کے آدھے حصے پر چھت تھی تاکہ سونے اور بیٹھنے کا آرام رہے، اور آدھا حصہ کھلا ہوا تھا جو سامان لادنے کے کام آتا تھا۔ کیونکہ ہمارا ارادہ راستے میں شکار کھیلنے کا بھی تھا اور پھر سفر بھی خطرناک تھا، اسی لیے طے یہ ہوا کہ اچھی طرح ہتھیار بند کر جانے چاہیے۔ ہم نے 6 بھاری بندوقیں، 3 رائفلیں اور 3 پستول ساتھ لے لیے۔ کھانے پینے، اوڑھنے بچھانے کا ضروری سامان بھی خرید لیا۔ گڈ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سند یافتہ ڈاکٹر تو نہیں، لیکن دوا داروں میں اتنا ماہر ہے کہ ڈاکٹر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اس کے کہنے پر دوائیوں کا ایک بکسہ بھی گاڑی میں رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد نوکروں کی تلاش ہوئی۔ ہمیں صرف 2 گاڑی باندھ چاہیے تھے اور وہ آسانی سے مل گئی۔ ہمیں 3 اور نوکروں کی ضرورت تھی، اور وہ بھی ایسے جو بہادر ہوں اور بھروسے کے بھی لائق۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد میں نے 2 آدمی کو ڈھونڈ نکالا۔ ایک کا نام گل جو ایک اچھا شکاری اور کمال کا کھوجی تھا، اور دوسرے کا نام خیوا جسے انگریزی بہت اچھی آتی تھی۔ یہ دونوں حبشی تھے۔ تیسرا نوکر کہیں نہ ملا۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی 2 ملازم ہی کافی ہیں، راستے میں شاید کوئی کام کا آدمی مل جائے۔ روانگی سے 1 دن پہلے شام کے وقت خیوا نے آ کر کہا کہ ایک حبشی ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، کالا نہیں تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور لمبا آدمی تھا۔ ہمیں سلام کر کے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، امبوپا۔ اس کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ میں نے پوچھا، کیسے آئے؟ بولا، صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ ان گورے سرداروں کے ساتھ شمال کی طرف کسی مہم پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ سچ ہے تو بولا، سنا ہے کہ آپ دریائے لوکانگا تک جائیں گے۔ تمہیں اسے کیا غرض؟
کہ ہم کہاں جائیں گے اور کہاں نہیں۔ میں نے غصے سے کہا۔ اس نے کہا، میری غرض یہ ہے اے گورے لوگو کہ اگر تم سچ مجھ اتنی دور جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس کا بات کرنے کا انداز مجھے پسند نہ آیا، وہ ضرورت سے زیادہ گستاخ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا، ذرا سنبھال کر بات کرو، تم کس گاؤں اور قبیلے سے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا کوئی گاؤں نہیں، میں زولو قبیلے کا ہوں اور نہیں بھی۔ میرا وطن بہت دور شمال میں ہے جہاں سے میں 55 میں زولوؤں کے دیش چلا آیا تھا۔ میں سپاہی ہوں اور بڑی بڑی لڑائیوں میں حصہ لے چکا ہوں۔ 2-3 سال پہلے میرا جی اکتایا تو زولوؤں کے دیش سے نکل کر گوروں کے رنگ ڈھنگ دیکھنے ادھر چلا آیا۔ اب میرا دل یہاں بھی نہیں لگتا، میں شمال کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں بہت بہادر ہوں، ساتھ لے چلو گے تو تمہارے کام آؤں گا۔ مجھے تنخواہ وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، کھانے کو بس دے دینا۔ بات ختم ہوئی۔ میں اس کی باتیں سن کر چکرا سا گیا، میری سمجھ میں نہ آیا کہ جواب کیا دوں۔ یہ ظاہر وہ سچ بول رہا تھا لیکن صورت سے زولو معلوم نہ ہوتا تھا۔ تنخواہ نہ لینے کی بات بھی کھڑکتی تھی۔ آخر میں نے ساری بات چیت انگریزی میں ترجمہ کر کے سر ہنری اور گڈ کو سنائی اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سر ہنری نے کہا کہ اسے کھڑا ہونے کا حکم دو۔ میرے کہنے پر وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا کرتا اتار پھینکا۔ واقعی اس جیسا کڑیل جوان کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ 6.5 فٹ کا قد، چوڑی چھاتی اور سانچے میں ڈھلا ہوا جسم، ہم اسے دیکھتے رہ گئے۔ سر ہنری اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ گڈ نے کہا، برابر کی چوٹ ہے۔ سر ہنری بولے، ٹھیک ہے، آج سے تم میرے ملازم ہو۔ امبوپا سر ہنری کی بات سمجھ گیا، اس نے سر ہنری کو غور سے دیکھا اور زولو زبان میں کچھ کہا۔ ہم شیر مرد ہیں، تم بھی اور میں بھی۔ سفر کی تیاری ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح دم ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ جنوری میں ڈربن سے چلے تھے اور کئی مئی میں ستانزا نامی گاؤں جا پہنچے جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا تھا۔ ہم نے راستے میں کافی شکار کھیلا اور کئی ہاتھی اور بہت سے ہرن مارے۔ ایک افسوسناک حادثہ بھی پیش آیا، وہ یہ کہ بیچارے خیوا کو ایک ہاتھی نے مار ڈالا۔ وہ گڈ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بہادر آدمی کے مرنے کا ہم سب کو بہت افسوس ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے کئی بیل بیمار ہو کر مر گئے اور ہمیں ستانزا پہنچنے سے پہلے ہی بیل گاڑی کو سلام کہنا پڑا۔ ہم اسے ایک گورے پادری کے پاس امانت رکھ آئے اور ضروری سامان مزدوروں کے سر پر لدوا کر پیدل ستانزا پہنچے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ستانزا بہت اجاڑ اور وحشتناک جگہ ہے، کیونکہ اس سے آگے جو بیابان ہے اس میں آدمی تو کیا جانور تک نظر نہیں آتا۔ جب ہم ستانزا پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ گڈ تو سامان اتروانے اور خیمے لگوانے میں مصروف ہو گیا اور میں اور سر ہنری ویرانے کا منظر دیکھنے آگے نکل گئے۔ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر ہم نے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں تک نظر کام کرتی تھی چٹیل ریتلا میدان پھیلا ہوا تھا۔ ڈوبتے سورج کی لال کرنوں سے منظر کی وحشت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ویرانے کے اس پار سلیمانی پہاڑوں کا دھندلا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بتایا، وہ سامنے سلیمانی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اب دیکھیے وہاں تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ سر ہنری نے کہا، میرا بھائی بھی وہیں کہیں ہوگا اور اگر وہ زندہ ہے تو میری اس کی ملاقات ہو کر رہے گی۔ اس سنسان اور خاموش منظر کو دیکھنے کے بعد جب ہم واپس جانے کے لیے مڑے تو پتہ چلا کہ چند قدم پیچھے امبوپا بھی کھڑا ہے۔ وہ سر ہنری سے بولا، اے سر ہنری داڑھی والے، تم سامنے کے پہاڑوں پر جانا چاہتے ہو؟ مجھے اس کا بات کرنے کا انداز بہت برا معلوم ہوا۔ میں نے کہا، امبوپا، تمہیں تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ اس پر وہ ہنس کر بولا، تمہیں میرے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے؟ میں اس گورے سردار سے کم نہیں۔ وہ شاید شاہی خاندان کا آدمی ہے لیکن میں بھی بادشاہوں کی اولاد ہوں۔ تم میری بات سنہری داڑھی والے کو بتا دو۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے جھڑک دوں لیکن پھر میں غصے کو پی گیا اور ساری گفتگو سر ہنری کو انگریزی میں سنا دی۔ سر ہنری نے کہا، ہاں امبوپا، میں سامنے والے پہاڑوں پر جاؤں گا
अम्बूपा बोला, ये वीराना बहुत लंबा चौड़ा है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलता। सामने जो पहाड़ हैं वो बहुत ऊंचे हैं और बर्फ़ से ढके हुए हैं। किसी को खबर नहीं कि उन पहाड़ों के उस पार क्या है। तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या सूझी है? मैंने उसकी बात का तर्जमा किया तो सर हुनरी ने कहा, इसे बताओ कि मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसका पार्ट 1 था, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा।